अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिमु तस्लीमा। हम लोगों ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 24 तक पिछले सबक में पढ़ा था, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे थे कि ये लोग अपनी ही किताब को पसे पुश डाल देते हैं और उसके मुताबिक भी अपने जो फ़ैसले हैं वो नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इनकी नफसानी ख्वाहिशात जो हैं वो आड़े आ जाती हैं। ये कहते हैं कि ये जो किताब है ना इनकी, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो ईसाई, चाहे वो आजकल के मुसलमान हैं, तो ये इनको लगता है कि इनकी किताब में जो फ़ैसले हैं अगर वो उनकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हैं तो वो उसको नहीं मानते और उसको पसे पुश डाल देते हैं। और ये इस वजह से है कि वो ये समझते हैं, उनको ये गुमान है कि वो सीधे जन्नत में जाएंगे, उनको जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं, और अगर छुएगी भी तो सिर्फ गिनती के चंद दिन। ये हमने पीछे पढ़ा ना। इससे आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं। फ़कैफ़ा, सो क्या, इज़ा, जब, जमाअनाहुम, उन्हें हम जमा करेंगे, लियौमिन, उस दिन, ला रैबा, जिसमें कोई शक नहीं है, फ़ीह, उसमें, वफ़ियत, पूरा पाएगा, कुल्लु, हर, नफ्सिन, हर शख्स, हर जान, माँ, जो, कसबत, उसने कमाया, वाहुम, और वो, ला युज़लमूना, उसकी कोई भी हक तलफी नहीं की जाएगी। ला युज़लमूना मतलब कि उस पर कोई भी ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं तो क्या हाल होगा जब हम उन्हें इकट्ठा करेंगे उस दिन के जिसके बारे में कोई शक नहीं है कि वो ज़रूर आकर रहेगा, यानी कि क़यामत का दिन। और उस दिन हर जान को पूरा पूरा दे दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाई की होगी, यानी जिसने जितना भी अच्छा काम किया होगा उतना ही उसको अजर मिलेगा, और जिसने जितनी बुराई की होगी तो उतनी ही उसको सज़ा दी जाएगी, और उन पर कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी, यानी ना किसी की हक तलफी होगी, ना किसी से ज़्यादती की जाएगी, और ना ही किसी पर जुल्म किया जाएगा। ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, कि यानी क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला उनको दिया जाएगा। ना यहाँ पर कोई बहतान काम आएगा और ना ही कोई धोखा काम आएगा कि या अल्लाह ये तो मैंने नहीं किया था, या अल्लाह ये तो मैंने कुछ इस तरह के काम तो मैंने किए ही नहीं थे, यानी कोई झूठ, कोई धोखाधड़ी उस दिन काम नहीं आएगी, और हर शख्स को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में ख़ुद कहते हैं कि जब कोई नेक काम करेगा, अच्छे काम करेगा ना, तो वो मेरे फ़ज़ल से मैं उसको और ज़्यादा अता करूँगा, यानी उसकी जो नेकियों का अजर है वो बढ़ सकता है। लेकिन जो जितना गुनाह करेगा ना उसको उतना ही, अल्लाह ताला कहते हैं, उतनी ही उसको सज़ा भुगतना पड़ेगी, सज़ा में इजाफ़ा नहीं है। लेकिन ये अल्लाह का फ़ज़ल और उसका करम देखिए हम गुनहगारों पर, कि अल्लाह फरमाते हैं कि जो कोई नेकी करेगा ना तो उसकी नीयत के हिसाब से और मैं अपने फ़ज़ल के हिसाब से उसको बढ़ा दूँगा, बढ़ा चढ़ा कर उसको दूँगा। लेकिन अगर कोई गुनाह करेगा तो उसकी गुनाह का उतना ही उसको जो है वो सज़ा दी जाएगी। तो ये भी अल्लाह का करम है ना हम पर, और इतना बड़ा करम है। इससे आगे जो आयत है ना, ये बहुत ही खूबसूरत आयत करीमा है। इसको आयतुल कुर्सी के मुतरातिफ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद है, और आयतुल कुर्सी जो है उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद है। और ये जो आया करीमा है, कहते हैं कि अगर आप को कोई कमी है, रिज़्क़ में तंगी है, घर में मुश्किलात हैं, तो असर की नमाज के बाद आप इसको 5 दफ़ा पढ़ें, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी, आप पर रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। आया करीमा क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, कुल, आप कह दीजिए ए मेरी महबूब, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिकल मुल्क, मालिक है तो मुल्क का, तुख्ती, तो दे अल मुल्क का मुल्क, मन, जिसे, तशाओ, तू चाहे, व तंज़िउ, और छीन ले, अल मुल्क का मुल्क, मन, जिससे, तशाओ, तू चाहे, व तो इज़्ज़ो, और इज़्ज़त दे, मन, जिसे, तशाओ, तू चाहे,
وتذل اور ذلیل کر دے من جسے تشاء تو چاہے، بے یادے کا بے شک تیرے ہی ہاتھ میں ہے، الخیر تمام بھلائیاں، انکا بے شک تو علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کہو کہ اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، تو حکومت اور اختیارات دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب خیر ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی آیہ کریمہ کے متعلق جو ہے یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ جب کربلا کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بیویاں جو ہیں ان کو قید کر کے تو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا نا، تو اس نے اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کی، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ یزید تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو سلطنت دی ہے اور آپ کو یعنی استغفر اللہ یعنی ذلت دی ہے، رسوائی دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو غلط ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو نے کیا پایا ہے اور ہم نے کیا پایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ نے یعنی کربلا میں کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کربلا میں اپنے رب کا خیر دیکھا، اپنے رب کی بھلائی دیکھی جو ہم پر اتر رہی تھی، وہ اللہ کا فضل تھا، وہ شہادتیں تھیں، اور شہید ہونا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو یہ جواب دیا کہ اللہ نے تو جانتا ہی نہیں ہے، یعنی انہوں نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتا دیا کہ ہمیں پتہ ہے، اس وقت بھی ہمیں پتہ ہے جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ہم پر خیر اتارا ہے اور وہ خیر قیامت تک باقی رہے گا ہمارے ذکر خیر کی شکل میں، اور آج تک وہ ذکر خیر باقی ہے، اہل بیت کا ذکر خیر جاری و ساری ہے، اور یزید پر لعنت بھی قیامت تک برستی رہے گی۔ تو یہ کہنا چاہ رہی تھی بی بی، اور ان کا وہ قول آج تک ہمارے ذہنوں کو اجاگر کرتا ہے، ہمارے ذہنوں کو روشن کرتا ہے کہ بے شک وہ دنیا میں یعنی اس وقت وہ سمجھ رہا تھا کہ اسے تخت مل گیا، اسے تاج مل گیا، تو گویا اسے سب کچھ مل گیا، لیکن نہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی تقریر سے، اپنی بات سے اس بات کو واضح کیا کہ یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، حقیقت میں اللہ کی رضا سب سے اہم ہے، جس پر اللہ راضی ہو گیا تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جس کو دنیا کی ہر چیز مل گئی لیکن اس پر اللہ ناراض ہے تو گویا وہ ذلت اور رسوائی کے گھڑے میں گر گیا۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تو داخل کرتا ہے اللیل رات فی النہار دن میں، وتولجو اور تو ہی داخل کرتا ہے النہار دن کو فی اللیل رات میں، وتخرجو اور تو ہی نکالتا ہے الحی جاندار میں سے میت بے جان، وتخرجو اور تو ہی نکالتا ہے المیت بے جان من سے الحی جاندار، وترزقو اور تو ہی رزق دیتا ہے من جسے تشاء تو چاہے بغیر حساب۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر، یعنی تو دن کو کبھی ہم دیکھتے ہیں نا، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، ایسا ہمارے سامنے ہو رہا ہے نا، تو وہی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو کبھی رات کو بڑھا دیتا ہے اور کبھی دن کو بڑھا دیتا ہے، اور رات میں سے نکال کر، اور تو ہی نکالتا ہے زندے کو مردہ سے، اور تو ہی نکالتا ہے مردے کو زندہ سے۔ اہل علم نے اس کے بارے میں بھی یہ کہا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ ہمیں دنیا میں بہت سی جگہوں پر نظر آتا ہے، مثال کے طور پر جو انڈا ہے وہ بے جان ہوتا ہے، یعنی وہ اگر ہم اس کو سمجھے تو وہ یعنی بے جان ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اگر وہ یوں ہی پڑا رہے کئی عرصے تک تو وہ خراب ہو جائے گا، لیکن
جب اللہ کی قدرت ہوتی ہے اور وہ ہم مرغی کے نیچے رکھتے ہیں تو وہ اللہ کی قدرت سے اس میں سے زندہ بچے کو وہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ مر جاتی ہے لیکن اس کا بچہ اندر سے زندہ نکال لیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے لیکن اس کے مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنی نشانیاں یعنی ہم پر واضح کی اس آیت کے ذریعے سے کہ اللہ ہی ہے جو زندے کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو ہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے رزق بے حد اور بے حساب، یعنی جس کو چاہتا ہے وہ رزق عطا کرتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ سب چاہت کس کی ہے؟ اللہ کی چاہت ہے۔ من تشاء، ہر چیز اللہ کی چاہت سے ہوتی ہے۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں لا یتخذ، نہ بنائیں المؤمنون مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون علاوہ المؤمنین مومن اور ومن اور جو یفعل کرے ذالک ایسا فلیس تو نہیں من سے اللہ فی شیئن کوئی تعلق الا سوائے ان کے تتقو بچاؤ کرو منہم ان سے تقاتن بچاؤ وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے وَإِلَىٰ اور طرف اللہ المصیر لوٹ کر جانا تو تمہیں اللہ کی جانب ہی ہے۔ اس پوری آیت کو آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، نہ بنائیں کافروں کو اپنے دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ سے اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ جس نے کسی مومن کو چھوڑ کر کسی کافر کو اپنا رہبر، اپنا رہنما بنا لیا، کتنی بڑی جو ہے وہ بات ہے نا۔ اور آج ہم بنا سوچے سمجھے ہی یزید جیسوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ جو امت کے رہنما تھے۔ استغفر اللہ۔ لیکن اللہ کیا بتا رہے ہیں قرآن کریم میں کہ کسی بھی ایمان والے کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ مومن کو چھوڑ کر کسی کافر کو، کافر کون ہوتا ہے؟ قرآن کی روح سے کافر وہ ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، چاہے اپنے عمل سے، چاہے اپنے قول سے، چاہے اپنی زبان سے، چاہے اپنے کام سے۔ اللہ کی آیات کو جو جھٹلا دے گا وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی کسی کافر کو اپنا اولیاء بنا لے گا، اپنا رہنما بنائے گا، اپنا راستہ دکھانے والا بنا دے گا، تو پھر اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں، اور آج کل آپ یہ دیکھیں جو مسلمان ممالک ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں۔ مسلمان ممالک جو ان کے رہنما ہیں، جو ان کے حکمران بنے ہوئے ہیں، وہ آج کل مسلمانوں سے دوستیاں کم کرتے ہیں اور وہ مشرکوں سے، وہ یہود و نصارہ سے اپنی دوستیاں بڑھاتے ہیں۔ وہ اسرائیل سے، امریکہ سے اپنی دوستیاں بڑھا رہے ہیں اور فلسطین کو وہ چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اس میں سے ملتا ہے۔ اللہ واضح بتا رہے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا نا تو اللہ کا پھر اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا سوائے یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہو۔ یعنی کوئی ایسا مشکل وقت پیش آ گیا ہے کہ اب جو ہے وہ تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہے ان سے، تو پھر تم ان سے یعنی دوستی کر سکتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اکیلے ہیں، آپ کہیں پر جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے دینی دشمن ہیں، تو اس وقت اگر آپ ان سے کوئی جھگڑا کرتے ہیں یا کچھ اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ کو خطرہ ہے کہ وہ آپ کو مار دیں گے۔ تو اس وقت آپ کو وہاں پر بڑھ چڑھ کر تو کچھ کرنا وہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو وہاں پر آپ بس صلح صفائی سے ان کے ساتھ اپنا گزر کریں اور بس۔
اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آگاہ کرتا ہے آپ کو کہ دیکھو اگر تم برے کام کرو گے نا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتے ہیں کہ دیکھو اگر میں رحمان ہوں نا تو پھر میں جبار و قہار بھی ہوں، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ یاد رکھو ہمیشہ کہ تمہیں اللہ کے سامنے ہر بات کا جواب دینا ہے، تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس دنیا میں تم دنیا کی آسائشیں، دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا لو گے، تم مشرکوں کو اپنا اولیاء بنا لو گے، تو پھر دیکھو آخر لوٹ کر تو تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے نا۔ اور یہاں پر بلکہ اکثر جہاں پر بھی اولیاء کا لفظ آتا ہے نا تو اس کو دوست اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، دوستی، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ قرآن کفار کے ساتھ یعنی ہر قسم کے انسانی تعلقات کو ممنوع قرار دیتا ہے، اور انسانوں میں یہ یعنی ایک نفرت کا وہ درس ہے جو وہ پھیلتا ہے کہ بھئی آپ کسی کافر سے آپ دوستی نہیں کر سکتے، مشرک سے یا یہود و نصارہ سے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں خود کہ دیکھو اگر کوئی ایسے کافر ہیں جو تمہیں تنگ نہیں کر رہے ہیں، جو تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے، تو ان سے اچھے طریقے سے رہو۔ یہ ہم نے پڑھا نا قرآن کریم میں ہی کہ جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تو اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عام جو زندگی میں ہم رہتے ہیں نا اس میں کسی بھی مشرک کو یا یہود و نصارہ کو دوستی کی حد تک جو ہے وہ یعنی ان سے آپ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ اخلاق اچھا رکھیں، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دین اسلام کس قدر خوبصورت دین ہے، کس قدر پیارا دین ہے۔ اگر وہ آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تو آپ بھی ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ لیکن اصل میں اولیاء کا مطلب ہوتا ہے ولی، اپنا کسی کو ولی بنا لینا۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے رہبر، راستہ دکھانے والا، یعنی کسی کے پیچھے پیچھے جب ہم چلیں گے تو وہ ہمارا ولی ہوگا، جس کے پیچھے پیچھے ہم چلیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اولیاء سے مطلب قرآن کریم میں کہ کسی کو اپنا رہبر نہ بناؤ، کسی ایسے کے پیچھے نہ چلو جو کافر ہو، کسی مشرک کے پیچھے، کسی مشرک کی اطاعت نہیں کرنی، کسی کافر کی اطاعت نہیں کرنی۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ مومن کی کرنی ہے۔ حقیقت میں یہ مطلب اس کا بنتا ہے۔ اس سے آگے اللہ کہتے ہیں کل کہہ دیں ان اگر تم تخفو چھپاؤ ما جو فی من صدورکم تمہارے سینے میں، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، او یا تبدو ہو تم ظاہر کرو، یا علم ہو اسے جانتا ہے اللہ، یعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو فی میں السماوات آسمانوں وما اور جو فی الارض زمین میں، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ کہ تمہارے سینوں کے اندر، تمہارے دلوں میں ہے نا، یا تم اس کو ظاہر کر دو تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی چاہے تم ظاہر کرو، چاہے تم ان کو اپنے اندر دلوں کے اندر چھپا کے رکھو، تو اللہ بذات الصدور ہے، تمہارے دلوں کے حال تک سے وہ واقف ہے، اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر۔ تو اگر تم یعنی جھوٹی موٹی میں تم جو ہے وہ کفار کا جو ہے وہ ان کا قوت بازو بنے ہوئے ہو، اور حقیقت میں لوگوں کے سامنے تم کہتے ہو کہ نہیں ہم تو ان سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ ایسا کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ یعنی جو بھی آج کل مسلمان جو کچھ سعودی عرب کر رہا ہے، جو کچھ پاکستان کر رہا ہے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں نا، ان کے حکمران جو کچھ جس نیت سے بھی کر رہے ہیں، اللہ اس ہر بات سے خوب واقف ہے، اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے ہر چیز پر۔ اس کا یہ مطلب ہے یوما دن تاجدو پائے گا کلو ہر نفس شخص ہر جان، ماں جو عاملت اس نے کی من سے کوئی خیر نیکی، محضرن
موجود واما اور جو عاملت اس نے کی من سے کوئی سو ان برائی تود آرزو کرے گا لو نقاش کے بینہا اس کے درمیان و بینہو اور اس کے درمیان آمدم فاصلہ بعیدن دور ویحذرکم اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ نفسہ اپنی ذات سے واللہ اور اللہ رؤوف شفقت کرنے والا بالعباد اپنے بندوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان اپنے سامنے موجود پائے گی ہر نیکی جو اس نے کی ہوگی اور ہر برائی جو اس نے کمائی ہوگی۔ استغفر اللہ، یعنی ہر چیز انسان کے سامنے آ جائے گی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی کسی نے نیکی کی ہوگی یا چھوٹی سے چھوٹا کسی نے گناہ کیا ہوگا، اور ہر جان یہ چاہے گی کہ کاش اس کے اور اس کے نامہ اعمال کے درمیان ایک زمانہ دراز حائل ہوتا۔ استغفر اللہ، یعنی ظاہر ہے جو ہم نے برائیاں کی ہیں جب وہ ہمارے سامنے موجود آ جائیں گی نا تو ہم یہی چاہیں گے نا کہ کاش کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں۔ یہ جو نامہ عمل آج ہمارے سامنے آ گیا ہے، کاش کہ یہ کسی طریقے سے ہم اس کو مٹا سکیں، ریز کر سکیں، لیکن افسوس کہ اس وقت کچھ بھی ریز نہیں ہوگا۔ ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہوگی اور اس میں سے کوئی بھی گناہ ہم کم نہیں کر سکیں گے۔ تو اس قیامت والے دن کا منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ اس دن کا تصور کرو کہ جب ہر انسان کے سامنے اس کی برائیاں بھی موجود ہوں گی اور اس کی اچھائیاں بھی موجود ہوں گی اس کے نامہ اعمال کی شکل میں، اور پھر اس کی خواہش ہوگی کہ کاش اس کا یہ نامہ اعمال یعنی کہیں گم ہو جائے، کہیں اس سے دور چلا جائے۔ تو اللہ تمہیں اس وقت جب تم اس دنیا میں موجود ہو تو اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، کس بات سے؟ اپنے اس غضب سے، اس جہنم کی آگ سے، تمہیں اپنے آپ سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی دنیا میں جب تمہارے پاس ٹائم ہے، تمہارے پاس وقت ہے، تم نیکیاں کر سکتے ہو، اچھائیاں کر سکتے ہو، تو اس وقت دنیا میں یہ قرآن بھیج کر میں تمہیں ڈرا رہا ہوں جہنم کی اس آگ سے جو بہت سخت ہے، وہ تمہیں جلا کر بھسم کر دے گی، لیکن افسوس کہ وہ تمہیں بھسم بھی نہیں کرے گی، یعنی وہ تمہیں موت نہیں دے گی، صرف تمہیں تکلیف دیتی رہے گی ہر وقت، اور وہ ایک لمبی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو اس سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس دنیا میں ہی، تاکہ تم ڈر جاؤ اور تم نیکیاں کر لو، اچھے کام کر لو، میرے قریب آ جاؤ، کیونکہ میں بہت ہی شفیق ہوں، اپنے بندوں پر مہربان ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہ دیکھو میری مان جاؤ، مجھ پر حقیقت میں ایمان لے آؤ، میری بن جاؤ، تو میں تم کو اس دنیا میں ہر چیز عطا کروں گا اور آخرت میں بھی تم پر اپنا فضل اور کرم کروں گا، تمہیں ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے بچا لوں گا۔ لیکن افسوس کہ انسان کو آج سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آپ دیکھیے ہم قرآن کے ساتھ جڑنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو میں ابھی سبق پڑھا رہی ہوں، ہم جو پڑھتے ہیں تو اس کو کتنے لوگ سنتے ہیں؟ بہت کم، 30 35 40 50 بس۔ لیکن جو فضولیات ہیں، جو استغفر اللہ شیطانی کام ہے نا، ان کی ویڈیوز پہ جا کے آپ دیکھیں ملین میں ویو ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ شیطان نے یعنی اس قدر ہم پر قابو پا لیا ہے کہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم اللہ کی جانب آئیں، ہم اپنے اللہ کی اس کتاب کی جانب آئیں جو ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارا دل ہی نہیں چاہتا۔ اس طرح سے شیطان نے ہمیں اپنے بس میں کر لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کر دیں، رحم کر دیں کہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں، ہمارا دل کرے قرآن سننے کو، قرآن پڑھنے کو، قرآن سمجھنے کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔